बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, सारे बच्चों। होम इकनॉमिक्स क्लास 9 उसका पहला चैप्टर है। आज हम उसका चौथा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। होम इकनॉमिक्स का दीगर मज़ामीन से ताल्लुक़, रिलेशनशिप ऑफ होम इकनॉमिक्स विद अदर सब्जेक्ट्स। होम इकनॉमिक्स दरअसल एक पेशा वराना साइंस है जिसमें घर से वाबस्ता तमाम हक़ाइक़ का गैर जानिबदाराना तज्ज़िया किया जाता है और मुस्तक़बिल की पेशबंदी और तजावीज़ बयान की जाती हैं। होम इकनॉमिक्स का आर्ट्स के मज़ामीन से भी गहरा ताल्लुक़ है। होम इकनॉमिक्स दरअसल एक पेशा वराना साइंस है। पेशा वराना से मुराद ये है कि जब हम किसी काम को शौकिया तौर पे नहीं, वक्ती तौर पे नहीं, बल्कि उसको अपनी साख, अपनी रेपुटेशन और अपनी इज़्ज़त के साथ मुंसलिक कर लेते हैं, अपनी पहचान के साथ मुंसलिक कर लेते हैं और हम उसको अपने लेवल पे बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं, तब हम उसे कहते हैं कि ये एक पेशा वराना रवैया है। वो प्रोफेशनल एटीट्यूड होता है आपका किसी भी काम की तरफ। इसमें हम घर से वाबस्ता जितने भी हक़ाइक़ होते हैं, जितनी भी बातें होती हैं, उनका गैर जानिबदाराना से मुराद ये है कि हमने किसी भी फरीक की तरफ की जानबदारी नहीं करनी, बल्कि हमने घर के माहौल को खुशगवार रखने के लिए, उसको अच्छा बेहतर बनाने के लिए हमने कोशिश करनी है कि अगर कोई मसला खड़ा होता भी है, कोई मसला बनता भी है, तो हम उसका हल करें और उसका तज्ज़िया इस तरह से करें कि हमें गलती का पता चल जाए और फिर हम उस गलती का हल निकाल सकें। इसके अलावा मुस्तक़बिल की पेशबंदी, यानी आने वाले दिनों में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है और उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, या उसके हवाले से हम तजावीज़ भी दे सकते हैं अगर हमसे तजवीज़ मांगी जाए तो। इसके अलावा होम इकनॉमिक्स का आर्ट्स के मज़ामीन से भी गहरा ताल्लुक़ है, जो हम आगे चल के पढ़ते हैं। ज़ैल में होम इकनॉमिक्स का दीगर मज़ामीन के साथ ताल्लुक़ बयान किया गया है, जिसको हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है होम इकनॉमिक्स और नफ्सियात, होम इकनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी। बच्चों की नशोनुमा और ख़ानदानी ताल्लुकात में दरअसल नफ्सियात की मज़मून का ही मुताला किया जाता है, जिसमें बच्चों की पैदाइश, नशोनुमा, तरबियत और देखभाल के असूल व कवायद बयान किए जाते हैं। अफराद की शख्सियत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, जिस्मानी, ज़हनी और मुआशरती ज़रूरियात और देखभाल के मसाइल पर तफसील से बहस की जाती है और उनके हल की तजावीज़ मुरतब की जाती हैं, जिनको समझने के लिए अफराद की नफ्सियात का मुताला नहायत ज़रूरी है। यूँ होम इकनॉमिक्स और नफ्सियात का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। बच्चों की नशोनुमा और ख़ानदानी ताल्लुकात में दरअसल नफ्सियात के मज़मून का ही मुताला किया जाता है। इसका मतलब ये है कि बच्चों की जब नशोनुमा हो रही होती है, तुम्हारे आपस में अपनी फ़ैमिली के साथ या अपने ख़ानदान के दूसरे अफराद के साथ क्या ताल्लुक़ है, उनको देख के हमारे बच्चों के अंदर एक नफ्सियात बनती है, कायम होती है, जिसके ऊपर वो सारी ज़िंदगी अमल पैरा होते हैं। अगर आगाज़ में हम सब के साथ मिलजुल कर रह रहे होंगे, बच्चे ये देखेंगे तो उन्हें समझ आएगी कि सब के साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के लिए अगर किसी चीज़ की कुर्बानी देनी भी पड़ जाए तो दे देते हैं। लेकिन इसी की जगह अगर मनफी तासुरात होंगे तो बच्चों की नफ्सियात पर वो मनफी तासुरात भी नक्श हो जाएंगे और वो सारी ज़िंदगी उन्हीं के मुताबिक अमल करेंगे। इसके अलावा इसमें बच्चों की पैदाइश, उनकी नशोनुमा, तरबियत और देखभाल के असूल व कवायद बयान किए जाते हैं कि बच्चे की पैदाइश के वक्त कौन कौन से अवामिल होते हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है। नशोनुमा के दौरान उम्र के हर एक पहलू में, उम्र के हर एक स्टेप के अंदर, आगे हर एक दर्जे के अंदर किस तरह से बच्चे के साथ ट्रीट किया जाएगा, बच्चे की तरबियत कैसे की जाएगी, उसकी देखभाल कैसे की जाएगी, किन असूल कवायद पर अमल करके बच्चे के जहन को फ्रेश रखा जाएगा, बच्चे के मसाइल को हल किया जाएगा। और अगर वो आम तौर पे जैसे बिहेव करता है उससे थोड़ा हट के कर रहा है तो फिर हमें नोट करना होगा कि आज कुछ गड़बड़ है। इस तरह से हम बच्चे की तरबियत भी कर सकते हैं असूल कवायद के मुताबिक, और उसको अगर कोई मसला हो तो उस मसले का हल भी कर सकते हैं। अफराद की शख्सियत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन कौन से हैं? इनमें सबसे पहले जिस्मानी है, ज़हनी है, मुआशरती ज़रूरियात और देखभाल के मसाइल हैं। मिसाल के तौर पे किसी भी एक फ़र्द को जिस्मानी तौर पे क्या ज़रूरतें हैं, उसकी खाने पीने के लिहाज से उसका जिस्म अगर सेहतमंद है, अच्छी बात है, नहीं है तो इस बात पे गौर करना पड़ेगा कि उसका जिस्म सेहतमंद क्यों नहीं है। ज़हनी तौर पे बच्चा पुरसकून है, आज़ाद है, अपना फ़ैसला ख़ुद कर सकता है, अपनी ख्वाहिश बयान कर सकता है, जो चीज़ चाहिए वो मांग सकता है। मुआशरती लिहाज से देखना होता है उसकी मुआशरती ज़रूरियात क्या हैं। मुआशरती मतलब उसके दोस्त कैसे हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो कैसे हैं, कौन से हैं, घर में हैं, घर से बाहर हैं। जैसे जैसे उम्र आगे चलती है बच्चे के दोस्त भी हैं वो चेंज होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले उसकी ज़िंदगी के जो 3, 4, 5 साल होते हैं उसमें उसके सारे दोस्त उसके घर के अंदर होते हैं।
پھر جب بچہ گلی میں نکلتا ہے تو گلی میں محلے میں اس کے دوست ہوتے ہیں، پھر جب اسکول جاتا ہے اسکول والے بنتے ہیں، پھر کالج جاتا ہے تو اس کے ارد گرد کئی دیہاتوں سے اس کے دوست بن جاتے ہیں، پھر جو مزید وہ یونیورسٹی لیول پہ جاتا ہے تو وہ نیشنل لیول پہ اس کے دوست بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری ضروریات ان کی دیکھ بھال پر بھی غور کیا جاتا ہے اور بچے کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کہیں وہ غلط صحبت میں بیٹھنا نہ شروع کر دے، اس کے دوست کیسے ہیں اس کا بات کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے، اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس کے حل کے تجاویز مرتب کی جاتی ہیں، جن کو سمجھنے کے لیے افراد کی نفسیات کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ عام طور پہ اس بچے کا بیہیویئر جو ہے وہ کس معاملے میں کیسا ہے۔ تو جیسے ہم نوٹ کریں کہ جو ہم توقع کر رہے تھے، جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، دس چائلڈ از ناٹ ریئیکٹنگ اکارڈنگ ٹو ہی واز سپوز ٹو، کہ جو اس کو کرنا چاہیے تھا اس طرح سے رسپانس اس طرح سے نہیں کر رہا، پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اس میں تو کوئی پرابلم لگ رہی ہے، پھر ہم اس پرابلم کو سارٹ آؤٹ کریں گے، اس کو حل کریں گے۔ یوں ہوم اکنامکس اور نفسیات کا آپس میں گہرا تعلق بن جاتا ہے۔ سیکنڈ ٹاپک از ہوم اکنامکس اور معاشیات، ہوم اکنامکس اینڈ اکنامکس۔ ہوم اکنامکس میں بجٹ بنانے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، خوراک، لباس اور دیگر گھریلو اشیاء کی مناسب قیمتوں پر معیاری خریداری پر زور دیا جاتا ہے، آمدنی اور اخراجات میں توازن قائم کرنا سکھایا جاتا ہے، بچت کی اہمیت اجاگر کی جاتی ہے اور ایک صارف کی ذمہ داریاں بیان کی جاتی ہیں۔ چونکہ معاشیات میں بھی روپے پیسے کے صحیح استعمال کی فوقیت دی جاتی ہے، اس لیے ہوم اکنامکس کا معاشیات سے بھی گہرا تعلق ہے۔ تو اس میں بجٹ بنانے کے مختلف طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عام دنوں میں بجٹ کیا ہوگا، سردیوں میں چیزیں اور ہوتی ہیں، گرمیوں میں اور ہوتی ہیں، نارمل ڈیز میں اور ہیں، فیسٹیولز کے اوپر اور ہیں، عیدین ہیں، یا جتنے بھی تہوار ہیں ان کے اوپر ہمارا جو گھر کا راشن ہے اس کی ترتیب تھوڑی چینج ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ہماری خوراک، ہمارا لباس اور دیگر گھریلو اشیاء جو ہیں ان کی قیمتوں کا تھوڑا سا خیال رکھا جاتا ہے کہ ہمیں یہ مناسب قیمتوں پر اور قیمت کے ساتھ ساتھ معیار پہ بھی کافی فوکس کیا جاتا ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اگر ہم قیمت اس کی کم ہو رہی ہے تو کہیں معیار پہ سمجھوتا تو نہیں ہو رہا۔ یہ چیزیں ہیں جو سیکھنے کی ہیں، جو کرنے کی ہیں، کیونکہ جب آپ نے کسی خاندان کی باغ ڈور سنبھالنی ہے تو شاپنگ، خریداری ایک ایسا کام ہے جس کا آپ کو روزانہ جس سے واسطہ پڑے گا، تو ضروری ہے کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ ہم نے چیزیں کس رینج میں لینی ہے، ان کی رینج کیا ہونی چاہیے، پرائس رینج کیا ہونی چاہیے، اور ان کا کوالٹی کیسی ہونی چاہیے۔ آمدنی اور اخراجات میں توازن قائم کرنا سکھایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کی ضروریات بڑھ رہی ہیں لیکن آپ کی انکم نہیں بڑھ رہی، تو اس صورتحال میں آپ نے کس طرح چیزوں کو مینیج کرنا ہے، کچھ چیزیں آپ سکپ کر دیں گے، کچھ چیزیں نہیں ایڈ کر لیں گے، اس طرح سے کر کے آپ ان کو مینیج کریں گے۔ بچت کی اہمیت اجاگر کی جاتی ہے اور ایک صارف کی ذمہ داریاں بیان کی جاتی ہیں، سکھایا جاتا ہے کہ بچت کرنا کیوں ضروری ہے، کتنا ضروری ہے اور اس کے کتنے فائدے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک صارف کی یعنی ایک کسٹمر کی، ایک خریدار کی ذمہ داریاں کیا ہو سکتی ہیں۔ چونکہ معاشیات میں بھی روپے پیسے کے صحیح استعمال کی فوقیت دی جاتی ہے، معاشیات میں بھی سکھایا جاتا ہے کہ کیسے ہم اپنے جو سورسز ہیں ہمارے پاس، جو پیسے ہیں ہمارے پاس، ان کو کیسے مینیج کرنا ہے اور صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ تیسرا ٹاپک ہے اس کا ہوم اکنامکس اور عمرانیات، ہوم اکنامکس اینڈ سوشیالوجی۔ عمرانیات یا سٹیزن شپ میں معاشروں کے طرز عمل، عادات و رسومات، ثقافت، رہن سہن اور زندگی گزارنے کے طریقوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یعنی معاشرے کا طرز عمل کیا ہے، معاشرے کے لوگ جو ہیں وہ کس سوچ کے حامل ہیں، کیسے رویے ہیں ان کی عادتیں کیسی ہیں، ان سے کوئی بات کریں تو اس بات کا وہ رد عمل کیسے دیتے ہیں، ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں، ان کی رسمیں کون کون سی ہیں، رسموں کا کافی حد تک تعلق دین سے بھی ہوتا ہے، ثقافت ان کی کیسی ہے، رہن سہن کیسا ہے ان کا اوڑھنا بچھونا، گھر میں رہنے کا طریقہ، گھر کیسے ہیں، اور زندگی گزارنے کے باقی جتنے بھی طور طریقے ہیں، یہ سارے اسی برانچ کے اندر ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ جبکہ ہوم اکنامکس میں بھی افراد معاشرہ کی سرگرمیوں، تعلقات اور معاشرتی زندگی کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ جو افراد معاشرہ ہیں، جو ہمارے ارد گرد لوگ رہتے ہیں، ان کی سرگرمیوں کا بھی تجزیہ کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے، تعلقات بھی دیکھے جاتے ہیں، ان کو بہتر یا خرابی کیسے ہو سکتی ہے یہ چیک کیا جاتا ہے، اور معاشرتی زندگی کا تجزیہ بھی کیا جاتا ہے کہ آپس میں مل جل کر وہ کس طرح سے رہتے ہیں۔ یوں عمرانیات بھی ہوم اکنامکس کا ایک لازمی جزو ہے۔ اگلا ٹاپک ہے ہوم اکنامکس اور آرٹس، ہوم اکنامک اینڈ آرٹ۔ گھریلو آرائش، لباس کے انتخاب اور کھانے کی سجاوٹ میں آرٹ کے عناصر اور اصولوں سے رہنمائی لی جاتی ہے۔ ہوم اکنامکس میں مختلف اقسام کے ہنروں اور مہارتوں کی بھی تربیت دی جاتی ہے۔ گھریلو سجاوٹ کی اشیاء کی تیاری میں بھی
8 کے اصولوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تو اس میں گھریلو آرائش، گھر کو سجانا کیسے ہے، گھر کو خوبصورت کیسے بنانا ہے، اور لباس کا انتخاب کیسے کرنا ہے، کون سا لباس کس موسم میں کس عمر میں کیسا ہونا چاہیے، کھانے کی سجاوٹ میں فار ایگزامپل کھانا جو اس کی پریزنٹیشن ہے، کھانا جو پیش کرنا ہے، اس کو ہم بہتر سے بہتر انداز میں کیسے خوبصورت سے خوبصورت انداز میں پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف اقسام کے ہنر اور مہارتوں کی بھی تربیت دی جاتی ہے، جیسے عام طور پہ گھر میں سلائی کڑھائی یا جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں وہ گھر کے اندر ہی تیار کرنا، وہ ساری مہارت سکھائی جاتی ہے۔ گھر کو سجانا اور سجاوٹ کی اشیاء کی تیاری میں بھی 8 کے اصولوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، یعنی گھر کی پرانی چیزوں سے ہی لے کے نئی چیزیں بنائی جاتی ہیں جو کہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، وہ ہمارے کام آ سکتی ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک از ہوم اکنامکس اور کیمیا۔ ہوم اکنامکس اینڈ کیمسٹری۔ ہوم اکنامکس کا شعبہ غذا اور غذائیت دراصل کیمسٹری اور بائیو کیمسٹری سے متعلق ہے، یعنی ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس کھانے کے انگریڈینٹس کیا ہیں اور ان انگریڈینٹس کی نیوٹریشنز کیا ہیں، کھانے کے اجزاء کون سے ہیں اور ان اجزاء کی جو غذائیت ہے وہ کیا ہے، ان سے ہمیں حاصل کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں اس میں پڑھائی جاتی ہیں، اور یہی اصل کیمسٹری اور بائیو کیمسٹری سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں۔ ہماری غذا مختلف غذائی اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے جو کیمیائی عناصر سے ترتیب پاتے ہیں۔ غذا جسم میں داخل ہونے کے بعد مختلف سادہ کیمیائی عناصر میں تبدیل ہو کر جزو بدن بنتی ہے۔ اس کے علاوہ غذا کو محفوظ کرنے کے بھی کئی کیمیائی مرکبات کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ غذا کن غذائی اجزاء پر مشتمل ہے، ان کا ہمارے جسم کے لیے کتنی ضرورت ہے ان کو، اور کتنی ضرورت نہیں ہے، یہ سارا دیکھا جاتا ہے ان عناصر سے، کیونکہ انہی عناصر سے ہماری غذا ترتیب پاتی ہے۔ غذا جسم میں داخل ہونے کے بعد اس میں سادہ کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں، کئی کیمیکل ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو غذا میں سے ہمارا جسم نکال لیتا ہے اور اپنے اندر ان کو سیو کر لیتا ہے، جو بعد میں ہمارے کام آتے ہیں۔ اس کے علاوہ غذا کو اگر ہم محفوظ کرنا چاہیں لمبے عرصے کے لیے تو ہم اس کے لیے بھی کئی قسم کے ایلیمنٹس کا یوز کرتے ہیں جو اس میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پارچہ بافی اور لباس کا نصاب بھی کیمیائی ریشوں اور تکمیلی عوامل میں مختلف کیمیائی مرکبات کے استعمال سے پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ پارچہ بافی یعنی ہمارے جو اس کی کپڑوں سے ریلیٹڈ، ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ بھی بڑھایا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کیمیائی ریشے اور تکمیلی عوامل یعنی ان کی فنیشنگ کیسی ہے، ان کی جو نیٹنگ ہے، بنائی ہے وہ کیسی ہے، ان میں کون سے کیمیکل مرکبات استعمال ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی اس میں سکھائی جاتی ہیں۔ اگلا ہے ہوم اکنامکس اور حیاتیات۔ حیاتیات کا مضمون علم حیوانات، زوالوجی، انسانی زندگی کی ابتدا، نشو و نما اور بقا سے متعلق معلومات فراہم کرتا ہے، جبکہ ہوم اکنامکس میں بھی طالبات کو بچے کی پیدائش، جسمانی نشو و نما اور دیکھ بھال کے اصولوں اور طریقوں سے روشناس کروایا جاتا ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم جہاں پہ رہ رہے ہیں یہ سارے جو انسان ہمارے ارد گرد رہ رہے ہیں ان کی زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی، انہوں نے کیسے نشو و نما پائی، اور کون سے ایسے عوامل ہیں جو ان کی بقا کے لیے، جو ان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں، یہ ساری انفارمیشن ہمیں ہوم اکنامکس سے ہی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ہوم اکنامکس میں اسٹوڈنٹس کو، طالبات کو بتایا جاتا ہے، آگاہی دی جاتی ہے، وقت سے پہلے ان کو سکھایا جاتا ہے کہ بچے کی پیدائش کے وقت کون سے مسائل ہوتے ہیں، کون سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی جسمانی نشو و نما کو کیسے چیک کیا جاتا ہے، اور اس نشو و نما میں اگر کمی بیشی ہو تو اس کو مینیج کیسے کیا جاتا ہے، بچوں کی یا خاندان کے ہر فرد کی یا ہر فیملی ممبر کی دیکھ بھال کے لیے کون سے طریقے اور اصول ہیں، ان ساری باتوں سے اسٹوڈنٹس کو روشناس کروایا جاتا ہے، ان کو اس کے بارے میں آگاہی دی جاتی ہے۔ ہوم اکنامکس اور تعلیم آبادیات۔ ہوم اکنامکس اینڈ پاپولیشن ایجوکیشن۔ تعلیم آبادیات آبادی میں ہونے والے عوامل اور اثرات کی تعلیم کے بارے میں جاننے کا علم ہے۔ یہ علم ہمیں آبادی اور قدرتی وسائل میں تعلق اور توازن کی معلومات فراہم کرتا ہے۔ اس طرح ہوم اکنامکس بھی ہمیں ذرائع و وسائل کا صحیح استعمال سکھاتی ہے تاکہ خاندان میں اضافے کی صورت میں اضافی ضروریات پوری کی جا سکے۔ ہوم اکنامکس کا اہم مقصد و تصور بھی گھریلو فلاح و بہبود ہے، یعنی تعلیم آبادیات مطلب آبادی میں ہونے والے عوامل اور ان کے اثرات، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جیسے جیسے ہماری آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہمارے وسائل میں بھی اس حد تک اضافہ نہیں ہو پا رہا، تو اس کو جو توازن ہے، اس کا جو اس کا بیلنس ہے، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ہم
پوری دنیا کی یا پورے ملک کی یا پورے صوبے کی یا پورے شہر کی آبادی کو تو ہم نہیں کچھ کر سکتے، لیکن کم از کم اپنے خاندان، اپنے گھر کے لحاظ تک، اپنے گھر کی حدود تک ہم ان چیزوں کو کیسے بیلنس کر سکتے ہیں، اس تعلق کو کیسے آپس میں ہم توازن رکھ سکتے ہیں اس کے اندر۔ اس طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو ذرائع اور وسائل ہیں ان کا صحیح استعمال کیسے کرنا ہے۔ جتنے ذرائع ہیں اس کے حساب سے ہم نے اپنے وسائل کو بڑھانا ہے یا کم کرنا ہے، اور اگر وسائل ہمارے ذرائع اور وسائل نہیں بڑھ رہے تو ہم نے اپنی ضروریات کو کیسے ان کے اندر رہتے ہوئے مینج کرنا ہے۔ دوسری صورت میں جب خاندان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، کسی نئے بچے کی پیدائش کی شکل میں ہو سکتا ہے، گھر میں کسی بہن بھائی کی شادی اگر ہو جائے تو ایک نیا فرد فیملی ممبر گھر میں آ سکتا ہے، یا اس طرح سے کئی صورتحال ہیں، کئی آپشنز ہیں جن کے تھرو گھر کے خاندان میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں آپ اپنی اضافی ضروریات کو کیسا پورا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہوم اکنامکس کا اہم مقصد و تصور جو ہے وہ تو اصل میں آپ کے گھر سے ریلیٹڈ ہے، اس کی فلاح و بہبود کے لیے، اس کی بہتری کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل ہو، تاکہ ان سارے معاملات کو آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور اچھے طریقے سے نبھا سکیں، تاکہ آپ کے گھر کا ماحول بہت بہتر رہے اور یہ علم آپ کے کام آ سکے۔ اس کے بعد ہوم اکنامکس اور ماحولیاتی تعلیم، ہوم اکنامکس اینڈ انوائرمنٹل ایجوکیشن۔ ماحولیاتی تعلیم سے مراد ماحول کے بارے میں معلومات فراہم کرنا ہے۔ ملک و قوم کی ترقی میں خواتین اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ضروری ہے کہ جو گھریلو خواتین ہیں، جو گھریلو گھر کے سربراہ ہیں یا جو سارے انتظامات دیکھتے ہیں، ان کو اس بات کا بھی علم ہو کہ ماحولیات کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے اور کیسے ہم ان چیزوں کو مینج کر سکتے ہیں تاکہ ماحول کے اوپر برا اثر نہ پڑے، ماحول میں خرابی نہ ہو۔ ملک اور قوم کی ترقی میں خواتین نے کوئی شک نہیں اس بات میں کہ بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور اس لیے ہوم اکنامکس کا اور ماحول کا گہرا تعلق ہے۔ خاتون خانہ کا اہم کام گھر کا انتظام کرنا ہے، افراد خانہ کی صحیح خطوط پر تربیت کرنا ہے، جو سب سے اہم کام ہے، اور اگر وہ گھر اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنے پر زور دیں گی تو گھر کے دیگر افراد بھی اس کی تقلید کریں گے، یعنی وہ مثال بنے گی ایک، اور ان کو دیکھا دیکھی سب لوگ گھر کی بہتری کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں گے۔ اس لیے ماحول کے بارے میں آگہی اور شعور پیدا کرنا ضروری ہے تاکہ طلباء زندگی میں ماحول کو صاف ستھرا رکھنے میں مفید کام سر انجام دے سکیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، کچھ چیز رہ گئی ہو کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، انشاءاللہ اس کی بھی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی۔ اپنے چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔